बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबह होने में 4 घंटे बाकी थे जब मेरी बीवी मेरे कमरे में दाखिल हुई। वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे कहा, ये क्या हालत बना ली तुमने? गई तो अच्छी भली थी और आई हो तो कैसे चल रही हो? कहने लगी, जो काम मैं करके आ रही हूँ ना, अगर तुम करते तुम्हारा भी यही हाल होता। लेकिन वो औरत तुमसे ये काम नहीं करवाएगी, सिर्फ मुझसे ही करवाएगी। मैं ही तो हूँ इस घर में बदनसीब। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया? तुम क्या करती रहती हो सारी रात? उसने कहा, जिस दिन तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारी माँ सारी रात मुझसे क्या काम करवाती है, उस दिन तुम अपनी माँ के बारे में जो सोचते हो ना, वो सारी सोच बदल जाएगी। मुझे मेरी बीवी की बात पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मेरी बीवी रोने लगी और उसने रोते रोते मुझे एक बात बताई। उस वक्त मैंने उसकी बात पर यकीन न किया, लेकिन जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मेरी माँ के साथ ऐसे मामलात हुए कि सारे मोहल्ले वाले उनकी मैयत के पास बैठने को भी तैयार नहीं थे। तब मुझे पता चला कि मेरी बीवी झूठ नहीं बोलती थी। दरअसल मेरी माँ सारी रात मेरी बीवी से, मेरा नाम सलीम है और मेरी माँ का नाम हुस्न आरा था। मेरी माँ अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी। इस ज़माने में उन्होंने मैट्रिक किया हुआ था। ये बात कोई कम नहीं थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। उनको हमेशा से अपने ऊपर बहुत गुरूर रहा। वो अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। उन्होंने अपनी बाकी देवरानियों पर बहुत रोब जमाए रखा, अपनी पढ़ाई का, अपने हुस्न का। फिर भी वक्त के साथ साथ सब लोग अपना अपना घर बनाकर अलग हो गए। मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ को अल्लाह ने बस एक ही बेटा दिया, यानी कि मैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे भी बहुत पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि पूरे ख़ानदान में मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे अच्छी नौकरी भी मेरी ही थी। मेरी माँ का भी पूरे ख़ानदान पर रोब था। वो मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी पसंद की थी जो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अम्मी की एक शर्त बड़ी अजीब थी। अम्मी ने कहा था, पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैं इस बात पर हैरान हुआ कि जो औरत खुद पढ़ी लिखी है, वो पढ़ाई के क्यों खिलाफ है। अम्मी ने कहा, पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार होती हैं, समझदार लड़कियों को काबू करना मुश्किल होता है। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, काबू क्या करना, हम लोग घर में 3 ही तो लोग हैं। अगर वो काम करेगी तो उसके करने के काम कितने होंगे? मेरी बीवी है, बाकी मैं उसको संभाल लूँगा। अम्मी ने कहा, तुम्हें अपनी चोंच चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बीवी ला कर दे रही हूँ, तुम इसी पर चुप हो जाओ। मैं भी खामोश हो गया। लेकिन मेरी बीवी खूबसूरत थी। बस मुझे और किसी बात से मतलब नहीं था। मुझे तो अपनी खूबसूरत बीवी चाहिए थी। माँ की किसी बात के आगे भी नाफरमानी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे बाबा बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मजबूत किरदार थी। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि बीवी इस घर में आएगी तो उसका यही मकसद है कि वो बच्चे पैदा करे, घर के काम करे, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे। उसके अलावा उसे सर पर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो इस घर की मालकिन कभी नहीं होगी। मेरी शादी हो गई। शादी की पहली ही रात अम्मा मेरे कमरे में आ गई। वो मेरी बीवी से कुछ सवाल पूछ रही थी। इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। जब इन्हें तसल्ली हुई तो वो वहाँ से चली गईं। उन्होंने कहा, लड़की बुरी नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले कहा था वो याद रखना। अभी वो बाहर निकली ही थी कि मुझे उनकी फलक शगाफ चीख की आवाज़ आई। मैं हैरान रह गया कि क्या हो गया। घर में कुछ मेहमान भी मौजूद थे, वो सब भी उसी तरफ भागे। अम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। उनकी टांग टूट गई थी। उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उनके सामने यही कहा कि सब कुछ ठीक है। फिर वो अपने पैरों पर चलने लगीं। लेकिन मुझे अलहदगी में बताया गया कि आपकी माँ अब कभी नहीं चल सकती। फ़िलहाल तो वो बिस्तर से भी उठ नहीं सकेंगी। उनकी टांग हमेशा के लिए फारिग हो गई है। उनकी टांग से सेंसेशन ख़त्म हो गई, यानी वो अपनी टांग को कभी हिला नहीं पाएंगी। कुछ महीने या साल तो उन्हें बिस्तर पर गुजारने पड़ेंगे। उसके बाद अगर व्हील चेयर पर बैठ जाएं तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। बैसाखी को पकड़ने की भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पूरी टांग बेजान हो गई है। इसीलिए एक टांग के सहारे वो अपना वज़न नहीं उठा पाएंगी। मेरे लिए खबर बहुत बुरी थी। मेरी माँ माजूर हो गई थी। ख़ानदान वाले कह रहे थे, सारी ज़िंदगी लोगों पर रोब जमाती रही, लोगों को बातें करती रही, गुरूर करती रही, तो गुरूर की सज़ा तो मिलनी ही थी।
لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ بات میری بیوی یا امی کے سامنے بول سکتا، اسی لیے سب امی کو تسلیاں ہی دے رہے تھے۔ میری بیوی ابھی ابھی گھر میں آئی تھی، اتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ میری امی نے بیوی کو ہی کہا کہ اسی کے پاؤں پڑے ہیں تو میں معذور ہو گئی، لگتا ہے میری زندگی کے لیے یہ عورت صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ اس کے قدم پڑنے سے میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا، لیکن سب کو اچھی طرح پتہ تھا کہ امی خود ہی اپنی غلطی کی وجہ سے گری تھیں۔ انہوں نے بہت اونچی ہیل والا جوتا پہن رکھا تھا۔ ان کو ایسے لگتا تھا کہ جن لوگوں کا قد لمبا ہوتا ہے دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ وہ ایسے ہی لمبے قد کی تھیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مزید لمبا دکھانے کے لیے ہمیشہ اونچی ایڑی والا جوتا پہنا کرتی تھیں۔ تو پھر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ شروع کے دن تھے، شروع کے دنوں میں تو بیوی اچھی لگتی ہے، چاہے جیسی بھی ہو، اور میری بیوی تو پھر بھی خوبصورت تھی۔ وہ بھی بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کہا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، لیکن اب امی کا خیال تمہیں ہی رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی اور تو ہے نہیں۔ اس نے کہا ہاں، میں خیال کیوں نہیں رکھوں گی، ظاہر ہے جب کوئی اور خیال رکھنے والا نہیں تو میں ہی رکھوں گی۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ اسے آتے ہی ایک مریض کو سنبھالنا پڑ رہا ہے، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ امی کا خیال کرتی تھی، لیکن امی پھر بھی اسے الٹی سیدھی باتیں سناتی تھیں۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ امی نے بستر سے اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کو یہی بتایا گیا کہ وہ ایک دن ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان سے اٹھا نہ جاتا تو وہ غصہ بھی میری بیوی پر نکالتی تھیں۔ میری بیوی پہلے تو خاموشی سے سب کچھ کرتی رہی، اور اب اس کے منہ میں بھی زبان آ گئی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اسے لگا تھا میں یہ بات خاموشی سے سن لوں گا، لیکن یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ میں اگر اسے اس غلطی پر چپ نہ کرواتا تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ وہ حیران رہ گئی، شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی غصہ کر جاؤں گا۔ ساری رات روتی رہی، پر میں نے اسے چپ نہ کروایا۔ ایک پل کو مجھے محسوس ہوا کہ شاید مجھے اسے چپ کروانا چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، دوبارہ ایسا نہیں کہنا۔ لیکن پھر میں نے کہا اگر ایسا کروں گا تو یہ بگڑ جائے گی، میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگے گی، اس لیے میں چپ چاپ سو گیا۔ میری امی سے ملنے کے لیے ان کی ایک پرانی دوست آئی جس کو میں بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ہمارے گھر بہت آتی جاتی تھی، لیکن وہ اب شہر میں نہیں رہتی تھی، پر جب بھی آتی میرے گھر کے چکر ضرور لگاتی تھی۔ امی نے اس کو بھی میری بیوی کی بہت برائیاں کیں۔ اس نے مجھے کہا تمہاری بیوی تو بڑی ظالم ہے، تمہاری ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، تمہاری ماں ساری رات اکیلے رہتی ہے، پانی پینے کے لیے بیٹھی رہتی ہے، کوئی اسے پانی پینے والا نہیں ہوتا۔ تم ایک کام کرو، اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کمرے میں سلایا کرو۔ میں اس بات پر تھوڑا سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ابھی تو میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ میری ماں بھی ہماری گفتگو سن رہی تھی، پیچھے سے کہنے لگی یہ کیوں اپنی بیوی کو میرے کمرے میں سلائے گا، اس کو تو اپنی پڑی ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، صرف جب تک میں بیمار ہوں تب تک اسے میرے کمرے میں سلا دے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نا 7-8 مہینے تک میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گی، پھر ساری زندگی اپنے پاس ہی رکھے، اپنی بیوی کو اپنے گلے کا تعویذ بنا کر پھرے، ہمیں کیا۔ میں امی کو کیسے سمجھاتا کہ وہ کبھی بھی نہیں چل سکتی تھیں، لیکن انہوں نے اس بات پر ضد کرنا شروع کر دی کہ اپنی بیوی کو رات کو میرے کمرے میں سلایا کرو۔ میری بیوی پورا دن بھی ان کے کام کرتی، رات کے وقت بھی ان کے کمرے میں ہوتی۔ ظاہر ہے اسے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا تھا، کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں آج سے اپنی ساس کے کمرے میں سونا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے حکم دیا کہ تمہیں آج سے وہیں پر سونا ہوگا۔ میری بیوی کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ اس بارے میں وہ خوش نہیں تھی، لیکن وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اب رات کو میری امی کے کمرے میں سوتی تھی۔ امی رات کو کبھی اس سے پانی مانگتی، کبھی دوائی مانگتی، کبھی اچانک سے ان کو کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا تو وہ مانگتی، ساتھ ساتھ باتیں بھی سناتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح صبح میری بیوی امی کے کمرے سے واپس آ رہی تھی اور میں کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا میرے لیے ناشتہ بنا دو۔ اس نے کہا 1 منٹ، ہاتھ منہ دھو لوں پھر آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ جب وہ باتھ روم کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اس کی چال کو نوٹس کیا، وہ کچھ عجیب سا چل رہی تھی۔ واپس آئی تو میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ میں آفس چلا گیا،
لیکن میں نے اگلے 2-3 دن میں یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب میری بیوی امی کے کمرے سے واپس آتی تو وہ لنگڑا لنگڑا کر چلتی، اس کی چال خراب ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے اس سے کہا یہ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ جاتی تو تم اچھی بھلی ہو، واپس آتی ہو تو تمہاری ٹانگیں تمہارا ساتھ نہیں دیتی۔ اس نے کہا میں زمین پر سوتی ہوں اسی لیے۔ میں نے کہا کیوں، زمین پر سونے سے انسان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں؟ تو کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پتہ، اپنی ماں سے ہی جا کر پوچھ لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو آپ کی ماں میرے ساتھ کر رہی ہے نا، دیکھ لیجئے گا، اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اتنا سخت عذاب آئے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ میری بیوی تو اچانک سے ہی بول پڑی تھی۔ میں نے اسے پھر سے مارنا شروع کر دیا۔ میں اس پر ہمیشہ سے ہی غصے میں ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میرے غصے کا یہی مطلب تھا کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ اسے بھی اس بات کا پتہ ہوتا تھا، لیکن مار کھا کھا کر اب وہ ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ مرد کا ہاتھ ایک دفعہ اٹھ جائے تو پھر رکتا نہیں۔ میرے ساتھ یہی معاملہ تھا، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھانے والے مرد ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہاتھ اٹھانے سے اگر عورت کو ہاتھ اٹھانے کی عادت ہو گئی تو پھر آپ کیا اقدام کریں گے، کس چیز سے اپنے غصے کا اظہار کریں گے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا تو آخری قدم ہوتا ہے۔ میری بیوی روز ہی لنگڑا کر چلتی تھی۔ میری ماں پتہ نہیں اسے کیا کرواتی رہتی تھی، یا تو وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ میں اسے اپنی امی کے کمرے میں سونے سے منع کر دوں، وہ میرے کمرے میں ہی رہے۔ اس طرح ہمارا رشتہ بھی خراب ہو رہا تھا، زندگی بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ابھی تک ہمارے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میری امی اس بات پر بھی بہت واویلا کرتی تھیں کہ اولاد ہی پیدا ہو جائے، اپنے پوتے یا پوتی کی شکل دیکھ کر اس دنیا سے چلی جاؤں۔ پر اولاد کیسے ہوتی جب ہمارے معاملات ہی آپس میں ٹھیک نہیں تھے؟ ایک دن امی کے اصرار پر بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے عجیب سی بات کر دی۔ انہوں نے کہا آپ کی بیوی تو بہت کمزور ہے، آپ اپنی بیوی کو آرام کرنے دیا کریں۔ ڈاکٹر نے عجیب سے لہجے میں یہ بات کی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو تو آرام ہی آرام ہے۔ میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ تم نے ڈاکٹر کو کچھ کہا ہوگا جب وہ تمہیں اندر لے کر گئی تھی چیک اپ کے لیے، تو تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہوگی۔ اس نے کہا میں نے کوئی بات نہیں کی، اگر آپ نے مجھ سے اس بارے میں کوئی قسم لینی ہے تو آپ قسم بھی لے لیں، یا تو میرے ماں باپ کی قسم لے لیں یا پھر قرآن پاک کی۔ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میری بیوی تو ہتے سے ہی اکھڑ جاتی تھی، ایسے بولتی تھی کہ کفن پھاڑ کے بولتی ہے۔ اسے پتہ تھا مجھے مار پڑے گی، وہ پھر بھی بولتی تھی۔ بہت زیادہ خود سر ہو گئی تھی۔ میں ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈانٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تانے دیتا تھا، اس کے ماں باپ کو بھی برا کہتا تھا۔ اس کے لیے میں نے اس کی زندگی تنگ کر دی تھی، پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا جائے گی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ سب کچھ کرے گی۔ ایک دن صبح ہوئی تو میری ماں مجھے آوازیں دے رہی تھی، سلیم سلیم مجھے پانی پلا دے۔ کہاں چلا گیا تو؟ تیری بیوی کہاں مر گئی؟ کوئی تو ہو جو مجھے پانی پلا دے۔ میں سمجھ گیا کہ امی پانی مانگ رہی ہیں۔ پھر میں سوچنے لگا میری بیوی کہاں گئی ہے؟ اس نے امی کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ کہیں مزے سے سو تو نہیں رہی؟ مجھے اتنی سخت نیند آ رہی تھی، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، پر پھر بھی میں اٹھ گیا۔ امی کے کمرے میں گیا تو وہ پانی مانگ رہی تھیں۔ اب میری بیوی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی باتیں سنا رہی تھیں۔ میں نے ان کو پانی پلایا۔ میں نے کہا لبنہ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے، میں نے تو اسے آدھی رات کو دیکھا، اس کے بعد سے پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے لگا تیرے کمرے میں چلی گئی ہے، تو نے اسے اپنے پاس بلا لیا، تیرا بھی تو اس کے بغیر دل نہیں لگتا، ایک طرف تو اسے پاگلوں کی طرح مارتا ہے، دوسری طرف اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا امی ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں، میں نے اسے اپنے کمرے میں نہیں بلایا، وہ تو آپ کے کمرے میں سو رہی تھی، باتھ روم میں گئی ہوگی۔ امی نے کہا پھر باتھ روم میں جا کر مر گئی ہے جو ابھی تک واپس نہیں آ رہی۔ میں نے جا کر باتھ روم میں چیک کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی، کچن میں بھی نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا، میری بیوی کہاں چلی گئی؟ میں نے امی کو آ کر بتایا کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ امی نے کہا لگتا ہے اپنی اماں کے گھر چلی گئی، کیونکہ میری بیوی کی ماں کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پھر سوچنے لگا مجھے بتائے بغیر پوچھے کہاں چلی گئی، آنے دو ذرا، آج اس کی کلاس لگاؤں گا۔ وہاں گیا تو پتہ چلا وہاں بھی نہیں تھی۔ مجھے لگا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پورا گھر دیکھ لو وہ یہاں نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب تو تم دو کہ ہماری بیٹی کہاں ہے، تم اسے کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ کیا وہ کہیں چلی گئی ہے؟ 2-4 گھنٹوں میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ میری بیوی گھر سے بھاگ چکی تھی، وہ گھر میں نہیں تھی، اپنی ماں کے گھر بھی نہیں تھی،
اس نے گھر سے تو کوئی چیज़ اٹھائی ہی نہ تھی، نہ پیچھے کوئی پیغام چھوڑا۔ وہ اچانک سے ہی کہیں غائب ہو گئی۔ میری امی تو مجھ سے زیادہ پریشان تھیں، کہنے لگی میں تو لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی، وہ یہاں سے بھاگ گئی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا امی آپ کیوں اتنا شور کر رہی ہیں؟ آپ کی آوازیں سن سن کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ کچھ نہیں لے کر گئی، وہ کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں گئی۔ میری امی نے کہا کیا پتہ وہ کیا لے گئی ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب، سمجھائے مجھے کیا لے گئی؟ امی نے کہا نہیں سمجھا سکتی، مجھے پہلے میری اپنی بیوی پر غصہ آتا تھا، میں اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، برے برے القابات سے نواز رہا تھا، دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا۔ لیکن جب رات ہوتی تو میں یہ سوچنے لگتا کہ جن حالات میں میں نے اسے رکھا ہوا تھا وہ بھاگتی نہ تو کیا کرتی، ارے اسے تو بہت پہلے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ ایک تو میری ماں ایسی ضدی اور غصے والی عورت کہ اگر وہ بیمار نہ بھی ہو تو انہیں برداشت کرنا بہت مشکل ہی، اور پھر وہ بیمار ہو گئیں تو اور بھی زیادہ ضدی اور چڑچڑی ہو گئی تھیں۔ میری بیوی کے ساتھ تو وہ کبھی پیار سے بات نہیں کرتی تھیں، میری بیوی جیسی بھی تھی ان کی خدمت تو کرتی تھی، پر امی نے کبھی اس سے محبت سے دو لفظ نہیں بولے، ہمیشہ اسے باتیں ہی سناتی رہیں۔ اسے تو پہلے ہی بھاگ جانا چاہیے تھا۔ کبھی مجھے بیوی پر غصہ آتا تو کبھی ایسا لگتا کہ اس نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، لیکن اگر وہ کسی کے ساتھ بھاگی تھی تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ پر مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگی تھی، شاید یوں ہی کہیں چلی گئی تھی، لیکن نہ تو فون کر رہی تھی نہ ہی کسی قسم کا رابطہ کر رہی تھی، اور اس سے رابطہ کرنے کا بھی میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے تو اسے فون بھی نہیں لے کر دیا تھا۔ میں نے کہا فون میں لگی رہو گی تو گھر کے کام کیسے کرو گی؟ اپنی بیوی کی بڑی یاد آ رہی تھی۔ ابھی تو 3-4 دن گزرے تھے، ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو مجھے میری ماں نے آواز نہیں دی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ 3-4 دن اپنی امی کی خدمت کی تو مجھے پتہ لگ گیا کہ میری بیوی کیا کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اپنی ماں کا سگا بیٹا ہو کر بھی میں ان سے تنگ آ گیا تھا، تو کیا وہ تنگ نہیں آتی ہوگی؟ صبح میری امی نے مجھے آواز نہیں دی، مجھے لگا وہ سکون سے سو رہی ہیں تو میں بھی سکون سے سو گیا، ورنہ وہ تو صبح 6 بجے سے ہی شروع ہو جاتی تھیں۔ پانی لا دو، باتھ روم لے جاؤ، کھانا بنا کے دو، ناشتہ دے دو، دوائی دے دو، مجھے اٹھانے کی کوشش کرو، میں چلنا چاہتی ہوں۔ میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ آپ کبھی نہیں چل سکتی، لیکن آج ان کی آواز نہیں آئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں تو ایسے بے خبر ہو کے سویا ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، لیکن میری بیوی نے ابھی تک آواز کیوں نہ دی؟ جب میں اپنی امی کے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ بنا مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، انہیں جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس دنیا میں نہیں تھیں۔ میں نے اپنا رشتہ داروں کو فون کرنا شروع کر دیا، اپنی چاچی کو، خالہ کو، پھپھو وغیرہ کو، یہی ہمارے رشتہ دار تھے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو فون کرنا شروع کیا، اپنی چاچی کو، خالہ کو، پھپھو وغیرہ کو۔ میں نے انہیں کہا کہ امی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کو میری ماں سے داغ شکوے تھے، وہ میری ماں کو پسند بھی نہیں کرتی تھیں، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھیں تو ظاہر ہے انہوں نے ہی آنا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ میں اکیلا ہوں، بیوی تو میری پہلے ہی بھاگ گئی ہے۔ وہ سب لوگ آ گئے، گھر میں فوتگی کا ماحول بن گیا۔ میں تو باہر نکل گیا، کھانے پکانے کی چیزوں کا انتظام کرنا تھا، باقی کفن دفن کا انتظام عورتوں نے کرنا تھا، غسل وغیرہ انہوں نے کروانا تھا، باقی دیگر معاملات میرے کزن وغیرہ سنبھال رہے تھے۔ لیکن مجھے ایک عجیب سی بات بتائی گئی۔ انہوں نے کہا کوئی بھی عورت اپنی امی کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے، جو بھی عورت غسل دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے، چیخیں مارتی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میری پھپھو ایک چارپائی پر پڑی تھیں، ان کے دانت بند ہو چکے تھے، عورتیں ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید دکھ اور افسوس سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن ان کو میری امی کے مرنے کا اتنا افسوس کیسے؟ تو عورتوں نے بتایا کہ یہ غسل دینے کے لیے آگے گئی تھیں، ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، کوئی بھی عورت غسل دینے کو تیار نہیں۔ میں نے اپنی ایک خالہ سے کہا، انہوں نے کہا امی آپ کی بہن ہیں اور بہنوں کو ہی بہنوں کا احساس ہوتا ہے، آپ یہ کام کروا دیں، دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہ بیٹا میں نہیں جا سکتی، میں تو ایسے ہی دل کی مریضہ ہوں، اس کی حالت دیکھ کر دل بیٹھ سا رہا ہے، پتہ نہیں تمہاری ماں پر کس بات کا عذاب آ رہا ہے، ضرور اس نے کوئی حرکت کی ہے ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو ابھی بھی اپنی دشمنی کی پڑی ہے، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اب تو آپ لوگ یہ حرکتیں چھوڑ دیں، اپنے دل کا بغض نکال دیں۔ انہوں نے کہا بیٹا
بات دشمنی کی نہیں ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم خود جا کر دیکھ لو۔ میں نے کہا ہاں میں خود ہی چلا جاؤں گا، خود ہی اپنی ماں کو غسل دے لوں گا، کوئی نہ کوئی طریقہ کر لوں گا، لیکن آپ لوگوں کی محتاجی نہیں کروں گا۔ آپ سب لوگ ڈر کا بہانہ بنا کر بیٹھی ہیں۔ ارے ایسا بھی کیا ڈر، کیا ہو گیا ہے؟ میری ماں نے ایسا کیا کیا؟ جہاں میری ماں کو رکھا گیا تھا میں اس طرف گیا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری ماں کی آنکھیں پتھر کی طرح کھلی ہوئی تھیں۔ ایک پل کو تو میں ڈر بھی گیا، ان کے وجود سے عجیب قسم کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ شکل دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا، ہاتھ لگانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کو کہہ رہی ہیں کہ تو بھی مرے گا۔ میں خود بھی وہاں سے باہر آ گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سامنے میری بیوی کھڑی تھی، اس نے کہا ہٹ جاؤ میں غسل دیتی ہوں، اندر چلی گئی۔ میں اسے کوئی سوال نہ کر سکا، اس نے میری ماں کو غسل دیا، میری ماں کو دفنا دیا گیا۔ قبرستان میں بھی عجیب سا واقعہ ہوا، قبر کا منہ بند کرتے تھے تو منہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا، نہ جانے مٹی کہاں جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا مٹی کم پڑ گئی ہے، جبکہ وہی مٹی اسی زمین سے تو نکالی گئی تھی، اسی میں واپس ڈال رہے تھے، پھر کہیں اور سے مٹی اٹھا کر لائے، بڑی مشکل سے قبر کا منہ بند کیا۔ سارے مہمان چلے گئے، رات ہوئی تو میری بیوی نے سارا گھر صاف کیا، میری امی کا کمرہ بھی صاف کیا، اب گھر سے بو نہیں آ رہی تھی۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھی مجھے تسلی دینے لگی۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی تھی تم؟ اتنا تو پوچھنے کا حق ہے نا میرا۔ اس نے کہا ہاں پوچھنے کا حق ہے، گاؤں چلی گئی تھی، وہاں پر میرے ایک ماموں رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ وہ آپ کو نہ بتائیں کہ میں ادھر گئی ہوں، تنگ آ گئی تھی اسی لیے بھاگ گئی تھی۔ میں نے کہا کیوں تنگ آ گئی تھی، کیا ہوا؟ میری بیوی نے عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا آپ کی امی کی جو دوست ہے نا، اس نے آپ کی امی کو ایک عمل بتایا تھا، کہا کہ کسی جوان لڑکی کو ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا کر کے رکھو تو تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی امی ساری رات مجھ سے یہ کام کرواتی اور مجھے کہتی اگر میں نے یہ بات آپ کو بتائی تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے، اور وہ آپ کو ایک اشارہ کریں گی تو آپ فوراً مجھے طلاق دے دیں گے۔ اس لیے میں ڈر کے یہ سب کچھ کرتی رہی، پر میرے دل سے صرف بد دعائیں نکلتی تھیں۔ ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، کسی دن کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ میری بیوی نے رو کر مجھے یہ بات بتائی۔ اس نے کہا اس لیے میں بھاگ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری ماں یہ سب کچھ کرے گی، پڑھی لکھی ہو کر اتنی جاہل کیسے ہو سکتی ہے، شاید بیماری انسان ایسے کر دیتی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی تو اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ اسی گھر میں سکون سے رہتا ہوں۔ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میں جلدی ہی ایک بیٹے کا باپ بننے والا ہوں۔ اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں، فاتحہ خوانی کرتا ہوں اور ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ بتائیں کہ اس سب میں میری کیا غلطی تھی؟ مجھے تو لگتا ہے غلطی میری ہی تھی۔ اب اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہوں اور اسے خوش رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔